बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वो एफआईआर क्या है, उसमें किन लोगों को शामिल किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या मौक़िफ़ लाया गया है, क्या ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जमा होने जा रही है, अहम तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो इमरान खान पर कातलाना हमले का मुलज़िम है, जो अब तक गिरफ़्तार है, नवीद, जो मौके से गिरफ़्तार हो गया था, वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए पहुँच गया। एफआईआर से पहले ही वो रिहाई के लिए पहुंच गया। और साथ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर जो जज हैं, ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने समाअत करने से माजरत करते हुए केस किसी और बेंच को भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी, और ये ममनुआ फंडिंग केस का जो फॉरेन फंडिंग का एक तमाशा चला हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर वो मामला गया लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा कि 7 नवंबर के जो नोटिस है एफआईए के, जिसमें इमरान खान को तलब किया गया है, उन नोटिस को कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान की हद तक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक जो ये ममनुआ फंडिंग केस है, इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये कानून के मुताबिक एफआईए इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और अली ज़िया बाजवा साहब, ये अभी नए जज, जो ऑनरेबल जजेस 11 जजेस को जो एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको कंफर्म किया गया है, मुस्तकिल जज तैनात किया गया लाहौर हाई कोर्ट को। उसमें एक अली ज़िया बाजवा साहब हैं, उनके पास समाअत थी। और जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो ऑनरेबल जज साहब हैं, उन्होंने माजरत कर ली, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो ये वसूल नहीं कर या सॉरी वो समाअत नहीं कर सकते। और उनकी जानिब से ये फरमाया गया कि हम फाइल भिजवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब को। अमीर भट्टी साहब इसके ऊपर नए सिरे से फैसला करेंगे, या अमीर भट्टी साहब की जानिब से जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। अब अमीर भट्टी साहब इसमें क्या फैसला करते हैं और ये केस किसको भिजवाते हैं, ये तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके से जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनका केसेस को, आपके पास एक केस आया है और आपने कानून के मुताबिक देखना है, आया उस केस के ऊपर कोई कार्रवाई होनी है या नहीं होनी, नोटिस जारी करना है या नहीं करना, नोटिस का मुअत्तल करना है या नहीं करना। आप भी, वो अतर मिनल्ला साहब थे, वो तो नोटिस सस्पेंड कर देते थे। आप जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरह देख लें, आमिर फारूक साहब नहीं करते। आमिर फारूक साहब जो नोटिस है उसको मुअत्तल नहीं करते और केस को वैसे जवाब मांग लेते हैं, तो हो सकता था। बहरहाल अब देखते हैं कि ये कौन से जज साहब हैं, और वो उनकी दरख्वास्त पर देखते हैं कि कौन से जज साहब समाअत करते हैं इमरान खान की दरख्वास्त पर। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राय कमर को गिरफ्तार किया गया था, और ये राय कमर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। ये वो है जो अता तारड़ और सायरा अफजल तारड़ की मौजूदगी में खड़ा होकर इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां देता है। और उस धमकियों में ये 5 नवंबर को, 3 नवंबर का वकूआ है, 5 नवंबर को वो कहता है कि मैं उस कातिल को वकील भी करके दूंगा, और मेरी लीगी की आदत मुझे कहे तो मैं इमरान खान पर गोली चला दूंगा। और कहता है कि जिसने गोली चलाई है ठीक किया है, और भी बहुत कुछ कहता है। और ये एफआईआर दर्ज हुई, दहशतगर्दी की एफआईआर थी। अता तारड़ और सायरा अफजल तारड़ को भी नामजद किया गया था कि इन्होंने डायरेक्शन दी और कहा कि इमरान खान के खिलाफ बयान देने वाली जो बात है वो जरूर याद रखिएगा। ये कहने के बाद फिर जो आगे मामला चलता है, तो इस पर मुलजिम को आज जिस्मानी रिमांड लेने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हाफजाबाद में पेश किया गया। हाँ, और ये पहली समाअत थी जिसमें मरकजी मुलजिम राय कमर खरल का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है हाफजाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। दूसरी तरफ अता तारड़, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद बख्श तारड़, वो भी पेश हुए, और उन्होंने अपनी अबूरी जमानत के लिए रजू किया। 14 अक्टूबर तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर की गई है, और अब 14 अक्टूबर को एक तरफ मुलजिम को जिस्मानी रिमांड, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर पेश किया जाएगा अदालत में, और दूसरी तरफ इन मुलजमान की जो अबूरी जमानतें उनको भी अदालत देखेगी। तो अदालत जिस्मानी रिमांड का और अबूरी जमानतों का, और दहशतगर्दी का केस है, इनका किरदार बड़ा वाज़ेह है, उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े साहनिया के जिम्मेदार हैं। और एक वकूआ होता है और उस वकूए के ऊपर ये उसके फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं। इस वजह से ये जो मामला है ये इनके गले पड़ने वाला है, और ये जो चीज़ें हैं
الٹیمیٹلی ان کی جو درخواست ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آنریبل جج صاحب ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، عمران خان کو واجب قتل قرار دیا تھا اس مسلم لیگ نون کے رہنما نے، اور اس بنیاد پر ان کو یہ جو کارروائی کی گئی تھی، اور اس بنیاد پر ان کو آج 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، یہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ مفرور ہو رہا تھا، فرار ہو رہا تھا، اور پکڑا بھی گیا، اور 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی عدالت نے آج دے دیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے جو مرکزی ملزم جن کو بنایا گیا ہے، اور یہ نوید ہے، ڈیفینیٹلی یہ وہاں پر موجود تھا، اس نے فائر کیا، اور اس کے فائر سے جو وہاں پر بھگدڑ مچی اور لوگ زخمی بھی ہوئے، تو اس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد آپ جانتے ہیں جو ان کی ویڈیو سامنے، اب آپ اندازہ لگائیں کتنا مضبوط ہو سکتا ہے یہ شخص، وہ آپ اس درخواست سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ملزم کو گرفتار کیا گیا، ملزم نے پہلے ایک بیان دیا، پھر دوسرا بیان دیا، پھر تیسرا بیان دیا، اور پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ بیان کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ بیان آتا رہا، وہ چیزیں سامنے آتی رہیں۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس کیس میں جو ان کو سی ٹی ڈی لے کر آئی لاہور، اور یہاں پر تفتیش شروع ہو گئی۔ اس تفتیش میں 5-6 لوگ اور بھی گرفتار ہو گئے جو اس کے آس پاس، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملزمان تھے جن کا کوئی خاص کردار نہیں تھا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں انوالو تو تھے۔ ان کے ذریعے ایک جو کنسپیریسی تھی اور ایک پلان تھا، اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو اتنا مضبوط تھا، جو ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ کسی تگڑے بندے نے اس کو کہا ہے، اور اس بات کا اس کو اعتماد دلایا ہے کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ تسلی رکھیں، جو ہم کہتے جا رہے ہیں آپ بیان دیتے جائیں، اور اس نے بیان دیے۔ اب اس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ایک غریب آدمی، آپ اس کے گھر کی حالت آپ نے دیکھی ہے، مختلف میڈیا چینلز نے وہ ویڈیوز دکھائی ہیں کہ وہ 5 لاکھ کا اس کے پاس پسٹل، اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، حب سے بے جا کی، کہ میرے خلاف مقدمہ نہیں درج ہوا اور مجھے انہوں نے تھانے میں رکھا ہوا ہے۔ جو موقع سے گرفتار ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حب سے بے جا میں رکھا گیا۔ کیا بات ہے! اب کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پر مقدمہ درج نہیں ہوا، اور اگر آپ نے اس کو آپ نے اس کی گرفتاری درج نہیں کی، گرفتاری تو تب درج ہوگی جب یہ معاملہ ہوگا، چونکہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں اس میں رپٹ درج کر لی جاتی ہے، اور رپٹ کی بنیاد پر گرفتاری ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، وہ حل ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ تو اب یہ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہیں کہا جی کہ میں انسانی حقوق کی کارکن مس دلشاد خان ایڈوکیٹ نے، انسانی حقوق بھی اب آ گئے، وہ انسان جو سب کے سامنے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے انسانی حقوق کی جو علمبردار ہیں مس، آپ جانتے ہیں یہ انسانی حقوق والے کون ہوتے ہیں اور کیسے، جیسے مختلف طرح کے بینرز لگے ہوئے راولپنڈی اسلام آباد میں، مس دلشاد خان ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی، اور انہوں نے کہا جی کہ محمد نوید کے سیاستدانوں کے ٹکراؤ میں محمد نوید کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کی ماں پر محمد نوید کا استحصال کیا جا رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے، ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، عدالت پولیس کی حراست سے ملزم کو بایاب کروائے۔ اور دوسری جانب رجسٹرار آفس نے مذکورہ درخواست پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کا ملزم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ متاثرہ فریق نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست اوبجیکشن کے طور پر لگتی ہے یا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ایف آئی آر کا۔ پولیس کی جانب سے میڈیا کو خبر دی جاتی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز یہ خبر نشر کرتے ہیں کہ جی ایک ایف آئی آر، آپ جانتے ہیں جیسے عمران خان نے بتایا کہ چند ایک صحافی ہیں، ایک منٹ پہ، ایک دوسرے منٹ پہ، تیسرے منٹ پہ، چوتھے منٹ پہ، ایسے ترتیب کے ساتھ تمام کی ٹویٹس آتی ہیں جو وقار ستی کے معاملے پر، اور جو عمران خان کے خلاف ایک جو مذہبی ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ۔ اب میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ وزیر آباد تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، یہ انسداد دہشت گردی کی دفعات 780 لگائی گئی ہے، قتل کی دفعہ لگائی گئی ہے، اور اقدام قتل اور باقی جو زخموں کی جو ہرٹ کی ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایف آئی آر ابھی نہیں شو کر رہے، اور وہ ایف آئی آر ابھی دکھا نہیں رہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف آئی آر اس وجہ سے وہ نہیں دکھا رہے، اور اس ایف آئی آر کو وہ بچا رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے وہ اس وجہ سے دکھائی نہیں جا رہی کہ سپریم کورٹ دی جائے گی۔ اچھا، اب بھائی سپریم کورٹ میں کیوں دی جائے گی؟ سپریم کورٹ کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا کہ آپ پہلے ایف آئی آر مدعی کو تو دیں، سپریم کورٹ میں تو بعد میں دیں گے، جو مدعی کا حق ہے آپ اس کو دیں، پھر اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں۔ اب کل سپریم کورٹ میں کیس تو نہیں لگا ہوا،
اب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ایف آئی آر دینے جا رہے ہیں اور مدعی کو نہیں ایف آئی آر کی کاپی دے رہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ایف آئی آر میں ان ملزمان کا نام نہیں ہے جو ملزمان پاکستان تحریک انصاف نے جن کو نامزد کیا تھا، اور یہ کوئی نامعلوم ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور اس نامعلوم ایف آئی آر میں یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ اب پاسبلٹی یہ لگ رہی ہے کہ یہ ایف آئی آر، چونکہ اس میں یہ ایف آئی آر ابھی تک شو نہیں کروائی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں دی جائے گی، تو یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مدعی کی درخواست ہوتی ہے ایف آئی آر ہمیشہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر پولیس نے ایف آئی آر اپنی مرضی سے کرنی ہے، اس ایف آئی آر وہ غیر قانونی ایف آئی آر ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا ہے کہ جی پہلے ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں پولیس مدعی بن گئی اور مضروب اس میں بن گئے، جو ملزم بن گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی جو آج تک پینڈنگ پڑی ہے، جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں کلین چٹ مل گئی، وہ ایف آئی آر آج تک پینڈنگ پڑی ہے۔ اس ایف آئی آر سے نہیں یہ ابھی فارغ ہوئے، وہ تو استغاثہ کیس میں ان کو سمن نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ اور دوسری ریمیڈی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جی ایف آئی آر جو پولیس ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈائریکٹ استغاثہ ہو سکتا ہے، جس میں گواہان اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ملزمان کو سمن کیا جائے گا، نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو، فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر تو ایف آئی آر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایف آئی آر میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر تو وہ ایف آئی آر جو مدعی کی درخواست کے برعکس ہے اس کو تسلیم کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی قانون اور آئین کی حکمرانی تو نہ ہوئی، یہ تو آپ پولیس والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو جی چاہتا ہے ایف آئی آر دے کے اس معاملے کو، اس کا مکو ٹھپ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اور فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اگر اس طرح کی کوئی ایف آئی آر ہوگی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اور ہم اس ایف آئی آر کو نہیں مانیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جو ان کے وکلا وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ ان کو کاپی نہیں دی جا رہی، تو وہ تھانہ وزیر آباد کے باہر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ ان کو تھانے والے یہی بتائیں گے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، لیکن جو میڈیا کو خبر دے رہا ہے اس کے پاس کنفرم خبر ہے کہ جی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور ایف آئی آر کل سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ اگر وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دینی ہوتی تو یہ ایف آئی آر اس کو چھپایا نہ جاتا، ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ابھی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں، لیکن وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس ایف آئی آر کو من و عن تسلیم کر لیتی ہے، وہ ایف آئی آر جو مدعی کی درخواست کے برعکس ہوگی، یا امید کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کیا ہے تو وہ مدعی کی درخواست کے بالکل مطابق ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برعکس ہے تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا کردار ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کیسے دیکھے گی، یہ جو ساری چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کسی طرح۔ فواد چودھری کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنا موقف دے چکی ہے، اگر ایف آئی آر میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور جو فیصل نصیر کے نام شامل ہیں تو یہ ایف آئی آر قانونی ہے، ان ناموں میں کوئی بھی تحریف تحریک انصاف کو قبول نہیں، اور ہمارے نزدیک ایف آئی آر کاغذ کا بے وقت ٹکڑا ہوگی، یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا تو کوئی رات کو یہ کاپی مل جائے، یا سپریم کورٹ میں جب یہ ایف آئی آر جمع کروائی جاتی ہے تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔